शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप। हम आज बात करेंगे मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी की। हम आमद के दूसरे एतवार में हैं। तो आज की तिलावत जो हमारे सामने पेश की गई है वो मुक़द्दस मत्ती की अंजील से है और उसका तीसरा बाब और उसकी पहली 12 आयत। मैं आपको दिखा दूं कि फिर ये जो मैप है इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये वो पीछे कंप्यूटर पे भी नज़र आ रहा है, तो देखेंगे कि कौन सी जगह पे मुक़द्दस यूहन्ना क्या कर रहे हैं और क्या कहते हैं। तो आए पहले तिलावत सुनते हैं। उन दिनों में यूहन्ना इस्तबागी आया और यहूदिया के बियाबान में मुनादी करते हुए कहने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका ज़िक्र इशाया नबी की मार्फत किया गया है। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। ये यूहन्ना ऊँट के बालों का लिबास पहनता और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर में बांधता था, और टिड्डियाँ और जंगली शहद उसकी खुराक थी। तब यरूशलेम और सारा यहूदिया और उर्दन के आसपास का सारा इलाका उसके पास निकल कर आते और अपने गुनाहों का इकरार करते और दरियाए उर्दन में उससे बपतिस्मा पाते थे। लेकिन जब उसने देखा कि बहुत से फरीसी और सदूकी बपतिस्मा पाने के लिए आए हैं, तो उसने उनसे कहा, आए अफ़ी की औलाद, तुझे आने वाले गज़ब से भागना किसने जताया? इसलिए तौबा के लायक फल लाओ। अपने दिल में गुमान मत करो कि इब्राहीम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन्हीं पत्थरों से इब्राहीम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और दरख्तों की जड़ पर अब भी कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस हर एक दरख्त जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाएगा। मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे कवीतर है कि मैं उसकी जूतियाँ उठाने के भी लायक नहीं हूँ। वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ़ करेगा। वो अपने गेहूं को खत्ते में जमा करेगा, पर भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझती नहीं। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएं माफ़ की जाए। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। इसको मैं ज़रा और यहाँ पर रख दूँ थोड़ा सा दूर। अनाजील के अलावा तारीख़ में मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी जो है उसका ज़िक्र किया गया है। ये एक तारीख़ी शख्स हैं जो खुदा यीशु मसीह के मरने के कुछ देर बाद इन्होंने तारीख़ लिखी। जुज़ेप्पे फ्लावियस उसका नाम है। उन्होंने मुक़द्दस यूहन्ना का ज़िक्र किया अपनी किताब में, और उनको बताया गया है कि ये वो शख्स था जो अच्छा इंसान था और दूसरों को सही राह पर चलने की तलकीन करता था। उसके लिए इस्तबाग एक जादू की रस्म नहीं थी कि इस्तबाग लिया और सब कुछ बदल गया। इस्तबाग उसके लिए एक तर्ज़ ज़िंदगी था। इस्तबा का मतलब है अंदर डूब जाना। जैसे अगर पानी में सुर्ख रंग के पानी में सफ़ेद रंग का कपड़ा हम डालते हैं, उसमें डुबो देते हैं, और जब उसको निकालते हैं तो वो सुर्ख रंग का ही हो जाता है। तो ये इस्तबाग है कि हम जब खुदा यीशु मसीह में डूब जाते हैं तो फिर जब निकालें तो वही रंग हमारा हो जो खुदा यीशु मसीह का रंग है। तो आइए देखते हैं कि ये जो आज की तिलावत है उसमें क्या क्या बातें की गई हैं। यूहन्ना इस्तबागी यहूदिया के बियाबान में मुनादी करते थे। ये यहूदिया का बियाबान कहाँ पर है? एक तो ये बड़ा ज़रूरी है कि पहले देखना कि मुक़द्दस यूहन्ना हैं कौन। इनका ज़िक्र किया गया है कि इनके जो वालिद थे वो हज़रत जो हैं
ذکریا اور جو ان کی جو ماں ہے وہ الزبتھ، وہ تو ان دونوں کا وہ بیٹا تھا۔ تو جو ذکریا ہیں وہ حضرت ذکریا وہ ہیکل میں کاہن ہیں، اور اگر کاہن ہوتے ہوئے ان کا بیٹا جو ہے وہ بیابان میں چلا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے باپ کی نسل کو آگے چلائے اور وہ ہیکل میں رہے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر چلا جائے، ہیکل سے باہر چلا جائے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، ہم اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات کریں گے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو صحرا میں چلا گیا، جہاں پر یاد دلایا گیا ہے کہ وہ 40 سال، یعنی ایک وہ عمر گزری ہے جو ایک انسان کی یہ علامتی طور پر ہے کہ 40 سال ایک زندگی کے برابر ہے۔ تو وہ 40 سال اپنی قوم کو خدا جو ہے وہ اس میں صحرا میں رکھتا ہے، کیونکہ اس قوم کو وہ ایک سبق سکھانا چاہتے تھے۔ صحرا کا کیا مطلب ہے؟ صحرا میں خاموشی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے ہمارا دھیان جو ہے وہ بھٹک جائے، وہاں کوئی فیشن نہیں ہوتا، وہاں کوئی اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی جو ہمیں ڈسٹریکٹ کر سکے۔ اس میں صحرا میں سب کو ایک ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ تو آج کی جو تلاوت ہے اس کا ایک جو سبق ہے ہم وہ لے سکتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ چلیں، اکٹھے چلیں، کیونکہ یہ جو تیاری ہم کر رہے ہیں خدا یسوع مسیح کے آنے کی، آمد کی، تو اس میں ہمیں اکٹھے ہونا ہے، آپس میں بانٹ نہیں رکھنی۔ ہماری ایک بڑی اچھی شاعرہ ہیں سبینہ رفت، ان کی ایک نظم ہے جو مہرام ساویو نے گائی ہے، اور اس کی جو ٹیون ہے ایک بڑے اچھے فنکار ہیں انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، اس کا نام ہے بگ ایف، اگر ہم مل کے چلتے تو۔ یہ جو وہ ٹیون بنانے والے وہ میں تھا۔ تو یہ آج کی تلاوت میں یہ سبق ہے، ہم سب کو ساتھ مل کر چلنا ہے، ساتھ مل۔ اگر آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور دیکھیے گا، ساتھ ساتھ اپنا پبلسٹی بھی کر رہے ہیں۔ صحرا میں تم بھاری چیزیں اٹھا کر نہیں چل سکتے، کیونکہ وزن ہے، تو وزن کو کتنی دور تک اٹھاؤ گے؟ صحرا میں کوئی راستہ نہیں ہوتا، جیسے ہی تم نے اپنا قدم اٹھایا، یہ وہاں کی روایت تھی اس وقت کی، کہ جیسے ہی ریت سے تم نے اپنا قدم اٹھایا وہ ریت تمہاری نہیں رہی۔ یہ ہے کہ صحرا میں کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، صحرا میں کوئی امیر یا غریب نہیں ہے۔ تو یہ آج کی تلاوت میں مقدس یوحنا اصطباغی جو ہیں وہ صحرا میں چلے جاتے ہیں۔ ان کی بچپن کی زندگی میں سوائے اس کے کہ جب مقدسہ مریم حضرت الزبتھ کو ان کو وزٹ کرنے جاتی ہیں تو وہاں پر جو مقدس یوحنا ان کے رحم میں، مقدسہ الزبتھ کے رحم میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر ان کی موجودگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر وہ ایک جوان کی صورت میں وہ ایک صحرا میں ہیں، اور اس صحرا میں وہ ایک کلام پیش کر رہے ہیں۔ اور کلام کیا کر رہے ہیں؟ پہلے کلام سے پہلے وہ کر رہے ہیں توبہ کرو، یہ لفظ ہے ان کا، توبہ کرو۔ توبہ کا لفظ جو ہے وہ دو جو ہیں اس کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک تو ہے میتانویا، اور دوسرا جو ہے وہ ہے واپس آنا، واپس آنا۔ تو یہ جو دو لفظ ہیں وہ ہمیں مدد کرتے ہیں کہ وہ اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ جو میتانویا ہے وہ ایسا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذہنیت کو بدلنا، جبکہ جو دوسرا لفظ ہے شوا عبرانی لفظ، اس کا مطلب ہے واپس مڑ آنا، اپنے قدموں پہ واپس آ جانا۔ تو آج کی تلاوت میں جو میتانویا ہے یہ استعمال کیا گیا کہ ذہنیت کو بدلنا ہے، اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنا ہے۔ صرف جو ہے وہ استباغ جو ہے اس کی رسم جو ہے وہ تمہارے ذہن کو نہیں بدل سکتی، تمہیں واقعی اس کے اندر داخل ہو کر توبہ کرنی۔ اور دوسرا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے آسمان کی بادشاہی،
مقدس متی کی انجیل میں یہ خاص کر جو کہ یہودی قوم کے لیے لکھی گئی تھی، وہاں پر خدا کا لفظ یعنی یہوہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ وہ عام زبان میں خدا کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے۔ تو خدا کو آسمان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو آسمان کی بادشاہی مطلب خدا کی بادشاہی۔ خدا کی بادشاہی میں وہ لوگ ہوں گے جو خدا کا ذہن رکھتے ہیں، جو خدا کے دل کے جذبات رکھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ شیطان کی بادشاہی کے بالکل برعکس ہے۔ یہ اکٹھے ہونے کی بادشاہت ہے، پیار کرنے کی بادشاہت ہے، بانٹنے کی بادشاہت نہیں، لڑائی جھگڑے کی بادشاہت نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وہ آواز ہیں، یہ وہ آواز ہیں جو بیابان میں جس کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ کہاں سے لیے گیا؟ یہ مقدس یہ جو ہے لیا گیا ہے مقدس اشعیاء نبی کی کتاب میں سے، اس کا 40 باب اور اس کی 3 آیت سے، پکارنے والے کی آواز۔ مقدس متی یہ وہاں سے یہ لیتے ہیں، اور وہ یاد دلاتے ہیں کہ صحرا میں جب انہوں نے وہ سفر کیا تھا تو وہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کیا تھا۔ اس دفعہ جو نبی جو ہیں مقدس جو اشعیاء نبی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحرا میں سے سیدھا راستہ نکالو اور سیدھا خدا کے پاس پہنچنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ بات وہ کرتے ہیں کہ کیسے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے مقدس یوحنا نے جو لباس پہنا تھا، وہ لباس میں انہوں نے اونٹ کے بالوں کا لباس پہنا تھا اور چمڑے کا کمر باندھا اپنی کمر میں، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد ان کی خوراک تھی۔ تو یہ جو لباس ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ یہ مقدس الیاس کی طرح، جو کہ دوسرے ملوک کی کتاب میں اس کا پہلا باب اس کی 8 آیت میں پیش کیا گیا ہے، اور یہ پہلے نبی تھے، اور پھر یہ مقدس یوحنا جو آخری نبی ہیں۔ تو انجیل مقدس میں نئے عہد نامے میں ان 2 نبیوں کے درمیان دکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد خدا یسوع مسیح کی آمد ہوتی ہے۔ تو یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے وہ لباس پہنا تھا، اور جن کے آنے کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو پھر مسیحا آئے گا۔ اور تو یہاں یہ بتایا گیا ہے، مقدس متی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقدس یوحنا استباغی جو ہیں وہ الیاس نبی کی طرح ہیں، اور اس کے بعد خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ مسیحا کی طور پر، مسیحا کی طرح ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ پھر یہ جو لباس کمر کے تاکہ وہ چل سکیں، آسانی ہو سکے، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد ان کی خوراک تھی، جو کہ صحرا میں خوراک ملتی تھی۔ وہ کوئی شاہی خاندان میں یا شاہی اس میں نہیں رہتے تھے، کسی بڑے جو ہے اس میں بڑی جگہوں میں جہاں پر بادشاہ رہتے ہیں ان کے محل نہیں تھے۔ تو یہ خوراک، کیوں یہ خوراک؟ ٹڈیاں جو تھیں وہ آج بھی بہت سارے ایسے تہذیبیں ہیں جہاں پر کھائی جاتی ہیں۔ اور شہد جو ہے، جو جنگلی شہد ہے، ایک بات چھوٹی سی وہ بریکٹ سے میں، جو مکھیاں ہیں، شہد کی مکھیاں، وہ ناپاک کہلائی جاتی ہیں، جبکہ ٹڈیاں پاک کہلائی جاتی ہیں، مکھیاں، لیکن شہد جو ہے وہ پاک کہلایا جاتا ہے، تو وہ یہ شہد کھاتے تھے۔ تب یروشلم اور سارا یہودیہ اور اردن کے پاس کے سارے علاقے سے نکل کر آتے تھے، وہاں سے نکل کر آتے تھے۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیوں انہوں نے دریائے اردن کو چنا۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے یہ ہے دریائے اردن، جہاں پر میں نے ہرے رنگ کا نشان لگایا ہے، یہ دریائے اردن۔ اس کے اس طرف جو ہے وہ سرزمین، جب حضرت موسیٰ کے ساتھ پوری قوم جو ہے یہودی قوم نکل کر آئے تھے اور یہاں پر آ کر وہ ٹھہر گئے تھے، اور یہاں سے پھر اس کے بعد اردن کے پاس جو ہے وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین کہلاتی ہے۔ اردن کو جیسے ہی ہم پار کرتے ہیں تو وعدہ کی ہوئی سرزمین میں چلے جاتے ہیں۔ اردن سے دوسری طرف جو ہے وہ صحرا ہے جس میں جو غیر قوموں کی زمین کہلائی جاتی ہے، وہ
جہاں پر غلامی کی زمین کہلائی جاتی ہے۔ تو یہ اردن جو ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے ہی دریائے اردن میں سے پار کر کے ہم اس طرف آتے ہیں تو ہم وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو مقدس یوحنا جب یہاں پر اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو لوگ یہاں سے باہر نکل کر واپس آتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے یہ جو سرزمین ہے، پاک سرزمین ہے، جو وعدہ کی ہوئی سرزمین ہے، اس میں سے نکل کر جانا ہے، شاید اس لیے کہ یہ اب غلامی کی زمین بن گئی ہے، یہاں سے نکل کر دوبارہ سے اردن میں سے ہو کر واپس آئیں تو پھر ہم اندر سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ ہے جو آج کے کلام مقدس میں جو تلاوت میں وہ پیش کیا گیا کہ وہ وہاں پر تھے اور وہ اس بات کو بار بار دہراتے تھے۔ ایک اور دوسری جگہ پر جو انجیل مقدس میں اس کا بات کی گئی کہ لوگ پھر ان سے سوال پوچھتے ہیں تو ہم کیا کریں، تو مقدس یوحنا جو ہے ان کے جوابات دیتے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ کیسے نئی جو دنیا پیدا ہوگی اس نئی دنیا میں کیسے لوگوں کو برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نقشے میں یہ ناصرت ہے، یہ سامریہ ہے، یہ یروشلم ہے، یہ بیت لحم ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح نے اپنی جو تعلیمات ہے۔ تو آج ہم دریائے اردن اس لیے خاص طور پر اس کی بات کی گئی کہ اس کو پار کر کے اس وقت سالوں پہلے جب یہ لوگ یہ اردن کا دریا پار کر کے آئے تھے تو پاک سرزمین، آج ان کو باہر نکلنا ہے کیونکہ وہ پھر سے غلامی کی، اور اس دفعہ جو غلامی ہے وہ فرعون کی غلامی نہیں، اس دفعہ جو غلامی ہے ان کے دل کی غلامی ہے، ان کے دماغ کی غلامی ہے، دولت کی غلامی ہے اور طاقت کی غلامی ہے، اور مقدس یوحنا کہتے ہیں کہ اس سے نکلو۔ اور وہاں پر دو قسم کے لوگ بھی آتے ہیں، وہ ہیں فریسی اور فقیہ۔ یاد رکھیں کہ یہ دونوں جو قسم کے لوگ ہیں، یہ ایک تو فریسی جو تھے وہ بہت قریب تھے تورات کے اور اس کو اسٹڈی کرتے تھے، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے، ہیکل میں رہتے تھے، اور جو صدوقی تھے ان کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، یہ جو اندر ساری رسمیں ہوتی تھیں۔ جو سب سے بڑی بات ہے کہ ان دونوں کے پاس، ان دو جو گروپ ہیں، ان کے پاس سارا پیسہ جو تھا وہ ان کے پاس تھا، اور اس کی وجہ سے صدوقی جو تھے وہ اگلی زندگی میں یقین نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ اتنا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اگلی زندگی کے بارے میں بات کرنے کی۔ اور فریسی جو تھے وہ دوسروں کو دبا کر رکھتے تھے، اس قانون یہ جو احکامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو دباتے تھے۔ اور یہ مقدس یوحنا کہتے ہیں کہ اس میں سے نکلو، اور وہ ان کو کہتے ہیں افی کی اولاد۔ بہت سخت لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو جو سانپ ہیں جو وہ نکل کر بھاگتے ہیں، باقی جانور بھی بھاگتے ہیں، لیکن جیسے ہی گرمی ہوتی ہے تو یہ سانپ جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو وہاں پر آگ لگی ہے، خدا کے پیار کی آگ لگی ہے، اور تمہیں کس نے بتایا اس کو کہ اس سے بچو؟ اور یہ جو دو لوگ تھے وہ اس لیے نہیں آئے تھے تاکہ وہ اپنی ذہنیت کو بدل سکیں، وہ اس لیے آئے تھے کہ دیکھیں یہ شخص جو وہ کیا کر رہا ہے۔ خدا یسوع مسیح پھر ان کو پوچھتے بھی ہیں، تم کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ؟ کیا دیکھنے گئے تھے؟ ایسا شخص جس نے شاہی لباس پہنا ہے، ایسا شخص؟ تو خدا یسوع مسیح ان سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں اس لیے توبہ کے لائق پھل لاؤ۔ غلاطیوں کے نام جو خط ہے اس میں ایک تو لباس جو ہے اس کو کیسے پہننا ہے، تم نے مسیح میں استباق پا کر مسیح کا لباس پہن لیا، اس کو پہن لیا۔ یہ غلاطیوں کے نام خط اس کا 3 باب اس کی 27ویں آیت میں ہے۔ پھر یہ جو پھل ہیں اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ پھلوں کے بارے میں جو ذکر کیا گیا ہے، اچھا پھل، مقدس یوحنا دعوت دیتے ہیں، ذہنیت کو تبدیل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ خاص طور پر غلاطیوں کے نام خط جو مقدس پولس نے لکھا ہے اس کا 5واں باب اس کی 22ویں آیت میں روح کے پھل پیش کرتے ہیں: محبت، خوشی، سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ یہ پھلوں کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ
इस लफ्ज़ जो है वो अच्छे फल नहीं, खूबसूरत फल, वो याद दिलाता है ये बाग़ अदम में जब हवा ने वो फल देखा था, वो देखने में खूबसूरत था, देखने में खूबसूरत। और यहाँ खूबसूरती का जो फल है वो ये फल हैं अगर हम चाहते हैं तो। ये मुक़द्दस यूहन्ना दावत देते हैं कि कैसे कैसे तुम अच्छे फल लाओ। और फिर जो एक और हमारे सामने वो पेश करते हैं कि तुम्हारे जो दरख्त हैं वो अच्छा फल अगर नहीं लाएंगे तो उनको छांटा जाएगा, उनको काटा जाएगा, और ताकि तुम अच्छा फल ला सको। और फिर एक और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है छाछ। आजकल तो लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते छाछ, पुराने कुछ सालों पहले छाछ एक ऐसा आला है जिससे ऐसे उसको हिलाते हैं तो उसमें से जो गंदम के दाने हैं वो अलहदा गिरते हैं और जो भूसा होता है वो अलहदा हो जाता है, हवा को सामने रखते हुए, हवा की वो देखते हुए। तो ये खुदाम यीशु मसीह जब इस छाछ की बात करते हैं, मुक़द्दस यूहन्ना खुदाम यीशु मसीह के बारे में जब छाछ की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो ज़िंदगी को ऐसे पेश करते हैं कि ज़िंदगी अलहदा हो जाए और वो जो ज़िंदगी नहीं है वो अलहदा हो जाए। और जब वो दो अलहदा हो जाएंगी और जो ज़िंदगी नहीं है उसको फिर जला कर ख़त्म कर दिया जाएगा ताकि वो ना रहे। लेकिन जो ज़िंदगी है उसको वो जमा करेगा, उसके साथ वो ज़िंदगी को आगे और बढ़ाएगा। तो ये आज की तिलावत ख़ास तौर पर हमें हमारे सामने पेश करती है कि कैसे हम मुक़द्दस यूहन्ना की इस बात को देखें और अपने आप को ख़ास तौर पर अपनी ज़हनियत को बदलें। ज़हन को बदलना बहुत ज़रूरी है और उसमें जो ये खूबसूरत फल हैं। तो मेरी यही आपके लिए दुआ है, अपने लिए भी, कि हम अच्छी तरह से तैयारी कर सकें कि जब ये हमारी ज़िंदगी में रोशनी आए, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की रोशनी, वो सूरज हमारी ज़िंदगी में चमके, तो हम ये जो उनका मशवरा है, मुक़द्दस यूहन्ना का मशवरा है, उसको अमल में ला सकें। शालोम प्यारे भाई और बहनों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।